इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। हजरत याकूब के ये अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं है कि मैं सिर्फ अपना गम और दुख किसको सुनाता हूँ, अल्लाह को। मैं अपनी शिकायत कहाँ करता हूँ, सिर्फ अल्लाह के यहाँ। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आ रहा। यानी इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि मैं इसके मसले हल कर दूंगा। तो आप सोचें, आप अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे जो है वो उस पे एक्ट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर लॉर्ड इज शाय, तुम्हारा लॉर्ड शाय है। जब तुम उसके आगे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला शाय होता है कि मैं इसको एम्प्टी हैंड रिटर्न ना कर। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन बात ये है कि सिर्फ अल्लाह, इसलिए आप देखिए ताइफ के वाकये पे अल्लाह के नबी ने कभी वाकया वो नहीं सुनाया, कभी एम्पैथी लेने की कोशिश नहीं की इंसानों से कि बहुत बड़ी ज्यादती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, नहीं। हजरत आयशा को भी स्ट्रेट बस यही सुनाया था कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मुझे उस दिन बहुत दुख दिया था, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं। वो तो बाकी डिटेल तो हमें हजरत ज़ैद से मिलती है ना, हजरत ज़ैद उनके साथ थे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, उनके जो मुंह बोले बेटे थे, वो तो उनसे मिलती है, ठीक है ना। या किसी और ने अगर देखा हो, विटनेस किया हो, तो डिटेल उससे आ रही। तो साबित ये होता है कि मुसलमान स्ट्रांग होना चाहिए, मुसलमान का सारा एतकाद जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात तजर्बे से बताता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी वीकनेस शो करेंगे ना, रोना धोना, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे यार ऐसे रोंदा रहता, आपके बारे में मशहूर हो जाएगा कि ये तो हर वक्त इसने रोना डाला होता है। तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। एक टाइम तक लोग हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है वो लोग भी तंग आ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के सामने पिटी जो है वो अल्लाह को शो करे कि अल्लाह मुझ पे रहम कर, रब्बी फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। और ऐसे कॉन्फिडेंस से अल्लाह आपकी फिर ऐसी मदद करेगा कि आपका गुमान, यही उस आयत का मतलब है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे इस तरह से निकालता है उस मुसीबत से और ऐसे ऐसे सोर्सेस देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा मसला अल्लाह ही हल कर सकता है, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं इसके अलावा कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता। बच्चे की तरह पीछे पड़ जाए अल्लाह का, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है। क्योंकि दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस शोज हाउ मच यू रिलाई ऑन अल्लाह, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन अल्लाह के अल्लाह ताला मेरा रब है और वो हर चीज देने पे, बेशक देने पे कादिर है। खैर ये तो हो गया वो पॉइंट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक एनीवन्स एम्पैथी और सिंपैथी विद रिगार्ड्स टू दिस इंसिडेंट। लेकिन वाकया बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तो बात वॉक करके गए। आप में से कोई ताइफ गया? मैं 2 बार गया हूँ, ठीक है, और पहाड़ी रास्ता है, आपने भी देखा है, ठीक है ना। और ये कि 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा 1.25 घंटे में गाड़ी में पहुंच जाते हैं। तो सोचे बाय फुट, मैं अक्सर यही सोच रहा था जाते हुए, मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि किस तरह हमारे नबी गए होंगे, इतना कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, अच्छी खासी चढ़ाई है। तो हजरत ज़ैद के साथ ऑन फुट गए, नो हॉर्स नो कैमल। इसके पीछे हिकमत थी। यहाँ से साबित होता है कि इवन दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाद बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, जितना केयरफुल हो सकते थे लाइफ में। हिकमत ये थी कि कुरैश को शक ना पड़े कि ये कहीं दूर जा रहा, ऑन फुट गए थे इसीलिए। तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, हमें अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है आखिर तक, जितना केयरफुल हम किसी भी मामले के हवाले से हो सकते हैं, जितनी एफर्ट हम कर सकते हैं, एंड देन लीव टू अल्लाह। उसके बाद अल्लाह संभाल ले। हर चीज हमने अल्लाह को बता दी, अपनी एफर्ट भी कर ली, अब मेरा रब मालिक है, अब मेरा रब जो है वो मेरे लिए जो फैसला करेगा उसको मैं कबूल भी करूंगा, लेकिन ये कि मदद तलब करता रहूंगा अपने रब की, ठीक है। तो वो बाय फुट गए। और वजह क्या थी ताइफ को सिलेक्ट करने की? ये 3-4 वजूहात जो है वो बयान की गई। पहली वजह ये थी कि क्लोजेस्ट सिटी थी मक्का के हवाले से, मक्का के सबसे करीब ताइफ थी, और ये कि इनके दरमियान कॉन्स्टेंट राइवलरी और पीस ट्रीटीज होती रहती थी इन 2 मेजर सिटीज के दरमियान। दूसरी वजह ये थी कि मक्का के लोग ताइफ के लोगों को बहुत अच्छे से फैमिली बाय फैमिली जानते थे। यहाँ तक के रवायात में आता है कि एक जो चीफ था ताइफ का, उसकी शादी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंट के साथ हुई थी, डिस्टेंट आंट के साथ, यानी एक रिश्तेदारी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के इलाके में जो चीफ था उसके हवाले से। तो ये वाकया पेश आया शवाल के महीने में, और ये वही महीना जब अबू तालिब और हजरत खदीजा की वफात होती। और यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट विल पावर एंड हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द पर्पस एंड हिज फोकस के इतने दर्दनाक वाकयात हो गए जिंदगी में, लेकिन मिशन नहीं रुक रहा। इसीलिए कहते हैं कि पर्पसफुल जिंदगी गुजारें। पर्पसफुल जिंदगी गुजारने का ये फायदा होता है कि जब तक आपका पर्पस जिंदा है आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद डेज हुए हजरत खदीजा की वफात को और अबू तालिब की वफात, और उन्होंने कहा कि मिशन नहीं रुकना चाहिए, आगे चलिए। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम बिल्कुल ठप हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना हम एनर्जी लूज कर देते हैं। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड, एनर्जी के साथ
چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو, اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے, اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے, طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز, 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہے انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں, یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈس ریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you, اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر, کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں, ٹھیک ہے, طنز میں, اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو, تم بہت زیادہ مقدس ہو, تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے, والد والدہ چچا کوئی بھی, نو پرابلم, ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا, اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے, روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا, ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت, سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی, مسجد عدس, حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ, کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا, انما اشکو بسی وحزنی اللہ, حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں, اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں, صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا, میرے پاس آ رہا. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے, تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ, اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا, کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں. حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا, حضرت زید ان کے ساتھ تھے, حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ تو ان سے ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو وٹنس کیا ہو تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے, مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا, رونا دھونا, ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا, آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو پھر
کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو چھو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا نا کہ نہیں نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا؟ میں 2 بار گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور پہاڑی راستہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ، میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے، میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے. اتنا کٹھن راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اچھی خاصی چڑھائی ہے، تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے، نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا، لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا، آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک، جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں، اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی، اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک، اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا، لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی. ٹھیک ہے، تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے، مکہ کے سب سے قریب طائف تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا، اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ، یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آئے شوال کے مہینے میں، اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس، کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات، اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے، آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا، لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر، مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے، پرزیورنس لائیں اپنے اندر، ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے، نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے، وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے، طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز، 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہے انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹ فل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba، کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں، یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈس ریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you، اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر، کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسری
تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں، ٹھیک ہے، طنز میں، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو، تم بہت زیادہ مقدس ہو، تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں۔ اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں، والد، والدہ، چچا، کوئی بھی، نو پرابلم، ریوارڈ ہے انشاءاللہ۔ دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے۔ تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، تقریباً ایک ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً ایک ویک رہے، اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے۔ اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد انس، حضرت انس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کرسچن سلیو تھے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ اکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ، کیا مانگنا۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے یہ الفاظ، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں؟ اللہ کو، میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے ہاں۔ تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا، میرے پاس آ رہا ہے، یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا۔ تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے، تمہارا لارڈ شائے ہے۔ جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ، اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا، کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں۔ حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں۔ وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ تو ان سے ملتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو وٹنس کیا ہو تو ڈیٹیل اس سے آ رہی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ